नलिल भाई का जब मैंने पेज देखा तो मैंने कहा ये तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना कम लिख के लाए हैं, मगर उन्होंने तो पीएचडी दाखिल कर दी भाई। इस पर तो डॉक्टरेट अवार्ड हो सकती है कि एक एक लाइन को इस तरह एलोबरेट किया है, और आवाज़ शोला सा लपक जाए है आवाज़। तो देखो भाइयों तथा बहनों, अपने सब्र का इम्तिहान न लें, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्पीकर्स तो हमारे 2 ही 3 हैं, लेकिन इसके बाद कैफ़ी आज़मी की ज़िंदगी पर मुनहसर एक फ़िल्म है कैफ़ी नामा, और मशहूर कव्वाल बैठे हुए बेचारे कफ़ील खां साहब की कव्वाल गज़लें हैं जो कि कैफ़ी आज़मी की गज़लें सुनाएं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या वाली बात है। अब मैं जिनको दावत दे रही हूँ दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं, और परसों भी दिल्ली से ही तशरीफ़ लाए थे। मैं डॉक्टर काजिम से गुजारिश करूँगी कि वो आएँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में और डॉक्टर शारिब रुदौलवी साहब के शागिर्द भी हैं, उसका भी पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं। डॉक्टर काजिम जी आइए, और मुख्तसर के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि आप लोग एक एक पेज में भी इतना समंदर समा देते हैं, इतनी बातें समा देते हैं कि दिल चाहता है कि और कुछ सुना जाए। आइए, मगर वक्त का ख्याल करना है क्योंकि कव्वाली ना चली जाए और कैफ़ी नामा भी ना चला जाए और लंच भी ना चला जाए, मतलब उसका भी ख्याल रखना है क्योंकि हमें कई चीज़ें ध्यान में रखना पड़ती हैं। आइए डॉक्टर कासिम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम सईद मेहदी साहब का कि उन्होंने इस मौके पर मुझे ये हुक्म दिया या ये मौका इनायत किया कि मैं कैफ़ी की शायरी के हवाले से कुछ अपने निकात रख सकूं। हिंदुस्तानी समाज और कैफ़ी की शेरी जिहाद, उनकी ये 20वीं बरसी है। इस मौके पर अदब अपने अहद के अकायद और तासुबात से मुतासिर होता है। वो समाज और तारीख़ न होते हुए भी अपने अहद की समाजी तारीख़ होता है। वो सिर्फ़ तफन्नुन तबाह का ज़रिया नहीं, उसमें झांक कर किसी भी अहद के राइज कदरों को देखा जा सकता है। उर्दू शायरी में इजहार व बयान की मतानत और एहतियात उन तहज़ीबी ज़ाब्तों और पाबंदियों की निशानदेही करती हैं जो उस सरमायादाराना समाज में राइज थीं, जहाँ मोहब्बत बालाखानों पर तो फल फूल सकती थी, लेकिन घर के आंगन और दालानों में इसका इजहार ममनू था। ये जुमले हैं उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब के, जिन्होंने कैफ़ी का शेरी सफ़र, कैफ़ी आज़मी, फ़न और शख्सियत, एक किताब शाहिद माहौली साहब ने एडिट की थी, उसमें मजमून आपका है। ये इक़्तिबास वहाँ से माखूज़ है। इस इक़्तिबास को अगर हम देखें तो प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब ने यहाँ 2 निकात पेश किए हैं, उस पर जोर डाला है। अव्वल, अदब समाज न होते हुए भी अपने अहद की समाजी तारीख़ होता है, और दूसरा, सरमायादाराना समाज में मोहब्बत बालाखानों पर तो फल फूल सकती थी, लेकिन घर के आंगन और दालानों में इसका इजहार ममनू था। जब हम कैफ़ी की शायरी पर नज़र डालते हैं तो इसका महवर भी यही 2 निकात करार पाता है। कैफ़ी के इब्तदाई ज़माने की शायरी में रोमान का उनसुर कदर ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन वो गुलो बुलबुल तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो रोमान इश्क की मंजिल को उबूर करता हुआ बालाखाने से उतरकर आंगन, दालानों और सड़कों पर उतर आता है। यही वजह है कि कैफ़ी की कम उम्री की शायरी में भी जो रोमान दिखाई देता है, वो गज़ल की आम शायरी के बजाय हकीकी दुनिया और समाज से दू बदू नज़र मिलाता हुआ महसूस होता है। कैफ़ी ने जिस ज़माने में शायरी शुरू की, वो ज़माना अफरा तफरी का था। रूसी इनकलाब हो चुका था, पहली जंग अज़ीम की हौलनाकी भी सामने आ चुकी थी, हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के मजालिम अपने ऊंच पर पहुंच चुकी थी, जंग आज़ादी की आवाज़ें तेज़ तर होती जा रही थी, तरक्की पसंद शायर व अदीब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन उस दौर में भी बहुत से ऐसे शायर व अदीब थे जिनकी या तो सांसें उखड़ चुकी थीं या किनारा कशी अख्तियार कर चुके थे, या फिर वो जाम या जिनसी बेअतदालियों के दामन में पनाह ले ली थी। तभी तो कैफ़ी आज़मी के अव्वलीन शेरी मजमूए झनकार जो 1944 में शाये हुआ था, उसमें सजाद ज़हीर जो उसका पेशलफ्ज़ जो लिखा है, उसमें उन्होंने इन बातों की तरफ इशारा किया है। बहुत खूबसूरत जुमले हैं उनके, मैं इसे छोड़ता हूँ। सजाद ज़हीर के कर्ब को यकीनन आपने भी महसूस किया होगा।
لیکن انہیں کیفی کی شاعری سے نہ صرف توانائی ملتی ہے بلکہ مستقبل بہتر بھی نظر آتا ہے، کیونکہ کیفی کے پہلے اور مختصر مجموعے سے ہی انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ آنے والا زمانہ نہ صرف ترقی پسند شعر و ادب کے لیے خوشکن ہے بلکہ ان کے نظریے کو مزید تقویت ملنے والی ہے۔ تبھی تو وہ آگے چل کر، یعنی سجاد ظہیر آگے چل کر اسی پیش لفظ میں کیفی کی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں، کیفی کی شاعری قدیم و جدید دونوں قسم کی ادبی غلاظتوں سے پاک ہے، اس میں سچی ترقی پسندی کی جھلک نظر آتی ہے، اس کا خیال نصب العین صاف و متعین، اس کا طرز بیان سیدھا اور براہ راست، اس کی تشبیہیں اور استعارے نئے اور دلکش ہیں۔ یہ جھنکار سے یہ اقتباس تھا۔ کیفی کی شعری کائنات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی زمانے میں رومانوی شاعری ضرور کی، لیکن وہ رومان جلد ہی انقلاب کی فکر میں تبدیل ہو گیا، یعنی ان کی شاعری نے اب انقلاب اور احتجاج کی شکل اختیار کر لی۔ یہ انقلاب اور احتجاج دوسرے بہت سے شاعروں کی طرح فیشن کے طور پر نہیں اپنایا گیا، بلکہ ان کی روح میں محلول ہو کر ان کی فکر و شخصیت کا حصہ بن گیا۔ کیفی کا احتجاج خاص مقصد اور وقت کے تقاضوں کے احتجاج کی صورت میں صاف دکھائی دینے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جھنکار شائع ہوا تو اس وقت کیفی کی عمر صرف 26 برس کی تھی، اور اس عمر میں انہوں نے جس فنکاری اور پختگی سے اپنی فکر کو پیش کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ یہ فکر ہندوستان کی بدلتی ہوئی تصویر و تقدیر اور نئے سماج کا پیش خیمہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں سماج جس طرح سے بکھر رہا تھا، ظلم کا کوئی حساب نہیں تھا، بلکہ اپنی تمام حدیں پار کر چکا تھا۔ اس کا اظہار جس فنکاری سے کیفی نے اپنی نظم حقیقتیں میں کیا ہے، اس کا ایک بند، چھوٹا سا بند آپ دیکھیں کہ ملکیت نے پرے شہباز ہنر توڑ لیے، نخل فطرت کے حسیں برگ و ثمر توڑ لیے، حرص میں دامن گیتی کے گوہر توڑ لیے، اور بہکی تو گلو شمش و قمر توڑ لیے، افق دہر پہ ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کیفی کی شاعری کا معشوق نہ صرف ان سے قبل کے شاعروں سے مختلف ہے بلکہ ان کے ہم عصر شاعروں کے مزاج سے بھی الگ ہے۔ اس دور کے انقلابی شاعروں نے عورتوں کو انقلاب کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے صرف مشورے دیے، یعنی تلقین کی۔ مجاز کا وہ شعر ہم سب کو یاد ہے کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ لیکن کیفی صرف مشورہ نہیں دیتے بلکہ ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم سب کے ذہن میں ان کی نظم عورت ضرور آ گئی ہوگی کہ ان کی نظم کا یہ بند دیکھیں کہ توڑ کر رسم کا بت بند قدامت سے نکل، ذوف عشرت سے نکل، وہم نزاکت سے نکل، نفس کے کھینچے ہوئے حلقہ عظمت سے نکل، قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل، رہا کا خار ہی نہیں گل بھی کچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ یہی نہیں، وہ عورت کی حقیقت اور ان کی قوت کو یاد دلاتے ہوئے تاریخ کی جانب بھی لے جاتے ہیں، اور کیا افلاطون و ارسطو، زہرا و پروین، سب پر ان کا قبضہ اور ان کی فوقیت کا احساس کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو فلاطون و ارسطو ہے، تو زہرا و پروین، تیرے قبضہ میں ہے گردوں تیری ٹھوکر میں زمین، ہاں اٹھا جلد اٹھا پائے مقدر سے جبیں، میں بھی رکنے کا نہیں وقت بھی رکنے کا نہیں، لڑکھڑائے گی کہاں تک کہ سنبھلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ کیفی کی شاعری میں نہ صرف کسی خاص طبقہ بلکہ ہندوستانی سماج کے مختلف طبقے کی خواتین اپنی فکر کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ان کی نظموں میں سے صرف چند نظمیں یعنی بیوہ کی خودکشی، مغنیہ، دوشیزہ مالن، اخفائے محبت، روسی عورت کا نعرہ، عورت اور تلنگانہ کو ہی اگر کا ہی مطالعہ کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیفی کی شاعری کی عورتیں کس سماج اور مجاز سے تعلق رکھتی ہیں، اور کس شدت کے ساتھ ایک نئے سماج کی تعمیر میں سرگرم ہے، بلکہ جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں اور ترانۂ جنگ گا رہی ہیں۔ ان کی نظم تلنگانہ ہے جس کا 3.5 مصرے ہیں، یہ بند ہے کہ ضعیف مائیں جوان بہنیں جھکے ہوئے سر اٹھا رہی ہیں، سلگتی نظروں کی آنچ میں بھیگی بھیگی پلکیں سکھا رہی ہیں، لہو بھرے چولیوں پھٹے آنچلوں سے پرچم بنا رہی ہیں، ترانۂ جنگ گا رہی ہیں۔
اور عورتیں جب جنگ آزادی کا ترانہ گا رہی ہیں اور مرد کے ساتھ شانہ سے شانہ ملا کر ملک کو آزاد کرانے میں سرگرم ہے تو پھر برطانوی ظلم کا شکار کیوں نہ ہو؟ حالانکہ کیفی نے اس دور کے مظالم کو اپنی مثنوی خانہ جنگی میں پیش کیا ہے، لیکن شاعر کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس مثنوی کا ہم موجودہ دور کے تناظر میں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں عورتوں ہی کیا، انسانیت کے ساتھ جس بربریت کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی عکاسی اس مثنوی میں جس فنکاری سے کی گئی ہے۔ ایک 4-5 مصرے دیکھیں کہ اے بہار ان کو کچھ تسلی دے، بہنیں روتی ہیں بھائیوں کے لیے، غم میں بچوں کے جاں گواتی ہیں، مائیں 100 پچھاڑے کھاتی ہیں، تیری روحانیت کا کیا کہنا، تو نے بچوں کا خون چوس لیا، گیت گا کر مہاتما جی کے پیٹ ماؤں کے چاک کر ڈالے، دل میں بہنوں کے گاڑ کر بھالا، منہ کیا ملک و قوم کا کالا۔ پورا منظرنامہ ہے کہ اس طرح کیفی نے اپنی نظم، آواز کی شکست ہے ان کی، اس میں مکالمہ ہے باضابطہ سپاہی اور عورت کے درمیان، وہ نسوانی کی آواز ہے اس کے درمیان، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ کچھ حصے میں اور چھوڑتا ہوں۔ کیفی ایک خاص طرح کا سماج دیکھنا چاہتے تھے جس کا ذکر بار بار یہاں آیا، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں محکوم ہندوستان میں پیدا ہوا، آزاد ہندوستان میں بوڑھا ہوا اور سوشلسٹ ہندوستان میں مروں گا۔ بہت مقبول جملہ ہے۔ یہ خواب انہوں نے دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے مختلف جتن بھی کرتے رہے تھے، کبھی تحریک کی سطح پر تو کبھی تقریر کی سطح پر، کبھی فکری سطح پر تو کبھی فنی سطح پر۔ تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ جو چاند آسماں پہ تھا زمیں پہ جگمگائے گا، ستارہ دوڑ دوڑ کر قدم پہ سر جھکائے گا، تصور بہشت و خلد تجربہ میں آئے گا، بہار مسکرائے گی جمال گنگنائے گا، اٹھو کہ آسماں کو زمیں پہ لا رہے ہیں ہم، بقا کو مزدائے بقا کے رن میں آ رہے ہیں۔ کیفی اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے جنگ آزادی میں نہ صرف خود سرگرمی سے شامل ہوئے بلکہ ہندوستانی شہریوں کو شامل ہونے کی تلقین کی اور برطانوی حکومت کو خبردار کیا کہ اب تمہارے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اب ہندوستان کے بوڑھے سے لے کر بچے تک کے سینے میں شعلے مچل رہے ہیں، طوفان ابل رہے ہیں اور سب ایک ہی سمت چل رہے ہیں۔ سفید پلکوں کھنچی ہوئی جھریوں میں شعلے مچل رہے ہیں، جو نگاہوں جواں دیوں سے ہزاروں طوفان ابل پڑے ہیں، بھرے ہوئے دامنوں میں پتھر گھروں سے بچے نکل پڑے ہیں، سب ایک ہی سمت چل پڑے ہیں۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی تو سماج کے ہر رکن کا حوصلہ تو بڑھے گا ہی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہندوستانیوں کے حوصلے بلند تھے اور جن کا خون ابھی گرم نہیں ہوا تھا ان میں بھی حرارت پیدا کرنے کا کام ترقی پسند شعراء و ادیب کر رہے تھے، یہاں تک کہ برطانوی حکومت کو بتا رہے تھے کہ کہیں کی فوج صحیح اس طرف کا رخ نہ کرے، کہیں کی فوج صحیح اس طرف کا رخ نہ کرے، یہاں زمین میں بم منچلوں نے بوئے ہیں۔ اور آگے چل کر قصر حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بتا دو قصر حکومت کے سب مکینوں کو، بچا سکیں تو بچا لیں گے شہ نشینوں کو، ترستے رہتے ہیں جو ہاتھ آستین کے لیے، جلال میں وہ الٹ دیتے ہیں زمینوں کو۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں انہیں کہ وہ کھیت کون اجاڑے گا کون لوٹے گا، اگی ہوئی ہیں منڈیروں پہ جن کے شمشیریں۔ کیفی اعظم نے جس سماج کو اپنے بچپن میں دیکھا اور نوجوانی میں جس سماج کا سامنا کرنا پڑا، اس سے نہ صرف ان کی فکر بالیدہ اور پختہ ہوئی بلکہ سماج کی تعمیر کے لیے ان کی راہیں ہموار ہونا شروع ہوئیں۔ انہوں نے سماج میں موجود نابرابری کے خلاف، عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کے خلاف، برطانوی سامراج کے خلاف، معاشی اور طبقاتی تفریق کے خلاف اور اپنے ہی ملک کے باشندوں میں پائے جانے والی بدسلوکی کے خلاف آواز بلند کی۔ وہ اشتراکیت کے ایک سچے علم بردار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جن نابرابری اور بدسلوکی کو اپنی نظموں میں پیش کیا ہے، اس سے مشابہت رکھنے والے مظالم جب جب سماج میں سر اٹھائیں گے، کیفی کی فکر اور ان کی نظمیں اتنی ہی توانا اور متاثر کن ہوں گی۔ ان کا اولین مذہب انسانیت پسندی اور ظالم کی مخالفت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی زیادہ تر نظمیں آج بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہیں جتنی اس دور میں ہوا کرتی تھیں۔ بعض نظمیں تو آج کے سماج اور موجودہ حالات میں زیادہ متاثر کن نظر آتی ہیں۔ نظم انتباہ کے چند مصرے دیکھیں کہ آج کا سماج کیسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہندوستان رات دن جو چور بازاروں میں لٹتے ہیں، وہ انسان رات دن جو چور بازاروں میں لٹتے ہیں، حدود صبر سے باہر نکل آئے تو کیا ہوگا،
گوداموں میں کہاں تک نفع خوری قفل ڈالے گی، سلگتی آگ نفرت کی بھڑک جائے تو کیا ہوگا، بہت قحط گرانی سے پریشان ہو چکے مفلس، پریشانی بغاوت سے بدل جائے تو کیا ہوگا، کرنا ہے ٹوجو کو، مٹا دینا ہے ہٹلر کو، جو بھوکے شیر آپس میں ہی ٹکرائے تو کیا ہوگا، یہ موقع نفع خوری کا ہے یا خدمت گزاری کا، تم ہی سوچو لٹیرے گھر میں در آئے تو کیا ہوگا، میری آواز پہنچا دو یہ ایوان سیاست میں۔ اور جب ایوان سیاست سے ایسی آواز بلند ہوتی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جب کسی خاص طبقہ، فرقہ یا مذہب کو نشانہ بنا کر یہ کہہ دیا جائے کہ وطن سے محبت کرنی چاہیے، تو ایسے سماج اور دور میں کیفی کا دل بہت دکھتا ہے، اور شاید اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا یا ہوا ہوگا، تبھی تو کیفی کو کہنا پڑا، ہمیں ہندوستان کے ذرے ذرے سے محبت ہے، یہاں تم پرچم فسطائیت لہرا نہیں سکتے۔ ان اشعار سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیفی نے ہندوستان کے ماضی میں موجود سماج کا مطالعہ کیا تھا اور حال میں رونما ہونے والی سماجی تبدیلیوں سے واقف رہے، اور مستقبل میں ان تبدیلیوں کے اثرات پر ان کی نظر ضرور تھی۔ ان کا احساس ان کی شاعری سے بخوبی اس کا احساس ان کی شاعری سے بخوبی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی شاعری میں آج کا سماج اور سماج میں ہونے والی تبدیلیاں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ چونکہ بہت سے دوسرے ترقی پسند شاعروں کی طرح ان کے پاس بدلتے ہوئے سماج کا صرف مشاہدہ نہیں تھا بلکہ ذاتی تجربہ تھا۔ ان کا بچپن جس ماحول میں گزرا اس سے ہم سب واقف ہیں، نوجوانی میں جن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا یہ بھی ہم جانتے ہیں، اور آزادی کے بعد کے دور میں انہوں نے جس طرح سے سماج اور اس کے بدلتے رویے کے درمیان خود کو اشتراکیت کی ڈگر پر قائم رکھا، اس کی عکاسی ان کی کم و بیش تمام تحریر میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف مستقبل کو ذہن میں رکھ کر قلم کو جنبش دی، بلکہ موجودہ سماج اور قوم کے فیصلہ کن ہر لمحے کو اپنی فکر کا حصہ بنایا۔ اس کا احساس اس زمانے کے قاری کو ہو یا نہ ہو، لیکن 1947 میں شائع ہوئے اس کے دوسرے مجموعے آخری شب کا نہایت مختصر پیش لفظ تحریر کرنے والے ایلیا اہرنبرگ کو خوب تھا۔ تبھی تو انہوں نے اپنے پیش لفظ، بہت مختصر پیش لفظ 2 جملے کا ہے، اس میں لکھا تھا کہ ایک ادیب کے لیے یہی ضروری نہیں کہ وہ ایسے ادب کی تخلیق کرے جو مستقبل کی صدیوں کے لیے ہو، اسے ایسے ادب کی تخلیق پر بھی قدرت ہونی چاہیے جو صرف ایک لمحے کے لیے ہو، اور اگر اس ایک لمحے میں اس قوم کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہو۔ کیفی نے ہندوستان میں اشتراکیت کا خواب دیکھا، اپنے خواب کی تعبیر کے لیے خود کو وقف کر دیا، نہ صرف علمی سطح پر بلکہ عملی طور پر سرگرم رہے۔ اس درمیان کئی سپاہی کے قدم میں لرزش پیدا ہوئی، لیکن وہ ثابت قدمی سے اپنے اصول و ضوابط پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بھی سرمایہ داروں کے مظالم برداشت کیے اور ان کی پرزور مخالفت کی، لیکن نہ اس زمانے میں ان سرمایہ داروں کا زور کم ہوا اور نہ آج اس سے نجات کا کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے۔ پہلے غیر ملکی حاکم ان کی مدد سے انسانیت کا گلا گھونٹ رہے تھے، آج ہماری اپنی منتخب کردہ سرکاروں کی نظر میں انسانیت اور اس کا خون سب سے سستا ہے۔ بعض اہل اقتدار تو ان سرمایہ داروں کی مدد سے اور ان کی مدد کرنے کی غرض سے عام شہریوں کی زندگی تک کی فکر سے ذہن کو مفلوج کر لیا ہے، اور اپنی فکر کو درست ثابت کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہیلے حوالے پیش کرتے ہیں۔ کیفی نے بہت پہلے ہمارے سماج میں اس طرح کے ذہن رکھنے والوں کی شناخت کر لی تھی، تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہیلے ہیں جن میں دیول کی جال سازی جھلک رہی ہے، یہ کیسا لہجہ ہے جس میں سنگھانیاں کی چاندی کھنک رہی ہے، اٹھی ہے کھیتوں سے سرخ آندھی، ملوں میں بجلی چمک رہی ہے، تمہارا منہ مادر وطن آج کتنی حسرت سے تک رہی ہے، جو کہہ چکے ہو وہ کر دکھاؤ، سہارے کب تک دیا کرو گے۔ ان اشعار سے ہم نے نہ صرف اپنے ماضی کو محسوس کیا بلکہ آج کے دور اور سماج میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات کا منظر بھی آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ اس طرح کی شاعری کے نمونے کیفی کے یہاں کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نہ صرف ان کی غزلوں اور نظموں میں ہمارا سماج مکمل صورت میں دکھائی دیتا ہے بلکہ ان کے شعری مجموعے آخری شب کے میں شامل دونوں مختصر مثنویاں خانہ جنگی اور عوام میں بھی بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے۔ آزادی سے قبل لکھی گئی یہ مثنویاں آج کے سماج کی بھی عکاس ہیں۔ کیفی نے اپنی فکر کو جس بے باکی اور سختی کے ساتھ اپنے فن کے ذریعے پیش کیا ہے یہ انہی کا حصہ ہے۔ ترقی پسند شاعر
اور شاعری پر بلند آہنگی اور نعرہ بازی کا الزام بھی لگا، اور اس میں صداقت کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن کیفی کی شاعری کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی نفی ہوتی ہے۔ آخری حصہ پڑھ رہا ہوں۔ کیفی نے سماج میں موجود زہر کو تلخی کے ساتھ اپنی شاعری میں بیان کیا ہے، لیکن فکر کو پیش کرنے کے لیے فن کے تقاضوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ ان کی نظموں کے مطالعے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف حیت میں نظمیں کہی ہیں تو شعری پیکر اور اس کی ادبیت کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ اپنی گفتگو چھوڑتے ہوئے دو شعر ان کے ہیں، ان پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو آج کے دور میں آج کا پورا منظرنامہ آج کا سماج ہے اس پر کس طرح صادق آتا ہے کہ یہ جانتا ہوں کہ حکمرانی کی ساری رسمیں ادا کرو گے، یہ جانتا ہوں کہ حکمرانی کی ساری رسمیں ادا کرو گے، ستم کو انصاف ظلم کو مصلحت کا تمغہ عطا کرو گے۔ اور آخری شعر کہ ابھی کھلیں گے نہ پرچم ابھی پڑے گا نہ رن، ابھی کھلیں گے نہ پرچم ابھی پڑے گا نہ رن، کہ مشتعل ہے مگر متحد نہیں ہے وطن۔ بہت بہت شکریہ۔